बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को एनुल यकीन चैनल पे खुश आमदीद। मेजर डॉक्टर राशिदा काज़मी साहिबा का बयान करदा एक अजीब व गरीब रुला देने वाला वाक़या। डॉक्टर राशिदा काज़मी जो कि पाकिस्तान मिलिट्री की मेडिकल कोर में मेजर की पोस्ट पर हैं, वो बताती हैं कि एक बार उनके पास एक फ़ौजी अफसर को लाया गया जो कि ओहदे के लिहाज से कर्नल थे, मगर उन्होंने अपने आप को बाकी बैच की निस्बत बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ था। इनकी टांग में गोली लगी थी जिसकी वजह से टांग ज़ाया हो चुकी थी। उनको बेहोश करके ऑपरेशन के ज़रिए उनकी टांग काट दी गई। ऑपरेशन काफ़ी लंबा हो गया था। उनको ज़ोहर से पहले ऑपरेशन थिएटर लाया गया और इशा की अजान हो रही थी जब इनको फारिग करके आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। सुबह तक वो बेहोश रहे थे। फजर की अजान से कुछ देर कबल इनको होश आया था। उनको स्पेशल कमरा दिया गया था। उन्होंने होश में आते ही सबसे पहले वक्त पूछा था तो उनको बता दिया गया कि फजर का वक्त है, जिस पर उन्होंने फ़ौरन वज़ू की ख्वाहिश का इजहार फरमाया। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये हम सब की आंखें खोल देने वाला वाक़या है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदका जारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सारी बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। जिस पर उन्होंने फ़ौरन वज़ू की ख्वाहिश का इजहार फरमाया था। उनको बताया गया कि वो इस वक्त ऐसी हालत में नहीं हैं कि वज़ू कर सकें। तो कर्नल मोहम्मद हयात साहब परेशान हो गए। इनकी बीवी ने मेरी मदद से इनके बिस्तर पर प्लास्टिक शीट डाली। इसके बाद मुझे बाहर भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान जो कि कर्नल साहब का बेटा था कमरे की तरफ आया, मुझे सलाम करके अंदर दाखिल हो गया। कुछ ही देर बाद मुझे भी अंदर बुला लिया गया। तब तक फजर की अजान हो चुकी थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो बिस्तर से प्लास्टिक शीट उतार कर साइड पर रख दी गई। कर्नल साहब सुकून से लेटकर नमाज अदा कर रहे थे और इनकी बीवी और बेटा बावजू खड़े थे ताकि पहले कर्नल साहब नमाज मुकम्मल कर लें, बाद में बारी बारी वो दोनों माँ बेटा नमाज पढ़ लेंगे। मैं भी मुसलमान फैमिली से थी मगर इस्लामी फ़राइज़ से कोसों दूर थी। मुझे नहीं याद आखिरी बार कब नमाज पढ़ी थी। जब कर्नल साहब की बीवी बेटे ने नमाज अदा कर ली तो उन्होंने मुझे नमाज पढ़ने की दावत देते हुए कहा कि आप नमाज पढ़ लें और आराम कर लें, हमको एमरजेंसी होगी तो हम आपको बुला लेंगे। मैंने इनके कहने पर शर्मिंदगी से बचने के लिए वज़ू किया और नमाज की नीयत बांध ली। नमाज मुकम्मल की थी कि दूसरी शिफ्ट ने चार्ज ले लिया। मैं घर चली गई। चूँकि मैं मुसलसल 24 घंटे ड्यूटी करके आई थी, अब 24 घंटे मेरा आराम का वक्त था। जब इससे अगले दिन मैं ड्यूटी पर गई तो कर्नल साहब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे। इनका बेटा जा चुका था। बेटी और दामाद इनके पास थे जिनको जाने के लिए वो बार बार कह रहे थे। इसी दौरान इनकी बीवी भी आराम करके दोबारा आ पहुंची थी। कर्नल मोहम्मद हयात साहब की बीवी ने आकर अपनी बेटी और दामाद को रुखसत कर दिया था। खुद शौहर की खिदमत पर मामूर थी। जब ज़ोहर का वक्त आया तो वो बेटे की मुंतज़िर थी ताकि वो आए और बिस्तर पर प्लास्टिक कवर डालकर कर्नल साहब को वज़ू करवा सके, मगर इनका बेटा लेट था। मजबूरन उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मेरी मदद से कर्नल साहब के नीचे प्लास्टिक शीट डालकर मुझे कमरे से बाहर भेजा। उनको वज़ू करवाया और फिर कर्नल साहब ने नमाज अदा की। जब कर्नल साहब नमाज अदा कर चुके तो मैं भी अंदर आ गई और इनकी मिसिस को अस्पताल में बनी नमाज के लिए मखसूस जगह पर ले गई और कहा कि आप तसल्ली से नमाज पढ़ लें, मैं कर्नल साहब का ख्याल रख लूँगी। उनको छोड़कर कर्नल साहब के पास पहुँची जिनके होंठ अल्लाह ताला के ज़िक्र में हिल रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि आप इतनी तकलीफ़ में थे फिर भी आपने नमाज नहीं छोड़ी, इसकी वजह क्या है? कर्नल साहब ने जवाब दिया कि इसके पीछे एक कहानी है। मैंने सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिदैन में अलहदगी हो गई थी। मैंने वालिद साहब के पास परवरिश पाई थी। मैं बालिग होने तक माँ से नहीं मिला था, बल्कि मुझे यही बताया गया था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। मैं वालिद साहब के साथ पिंडी में मुकीम था कि एक दिन पुख्ता उम्र के एक मर्द मेरे वालिद साहब के पास आए। वालिद साहब ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया और ख़ुद उनसे बातचीत करने लगे। इंसानी फितरत के हाथों मजबूर
میں بھی بیرونی دروازے کے پاس کھڑا ہو کر والد صاحب اور اس اجنبی کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ناکام رہے تھے۔ مجھے محض ایک فقرہ سنائی دیا تھا، جب میرے والد صاحب نے دھاڑ کر کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ یہیں مارے جاؤ گے اور تمہارا کوئی والی وارث بھی نہیں بنے گا۔ پھر دروازہ کھلا اور وہ اجنبی شخص باہر نکل گیا۔ میں اس سے پہلے گلی میں پہنچ گیا تھا تاکہ اس سے ملاقات کر سکوں۔ گلی میں جب میری اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کسی اپنے کی طرح گلے لگایا، چوما اور کہا، میں تمہارا ماموں ہوں، تمہاری ماں کا آخری وقت ہے، وہ بس ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہے، اگر ہو سکے تو آ جانا۔ ساتھ ہی مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑایا جس پر ایڈریس درج تھا اور خود چل دیے۔ میرے ماموں چلے گئے، مگر میں صدمے، حیرانگی، پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے ان کو آواز بھی نہیں دے پایا تھا۔ جب کچھ حواس بحال ہوئے تو میں نے اس بات کی تصدیق کا فیصلہ کیا۔ والد صاحب سے جھوٹ بولا کہ اپنے دوست کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی طرف شادی پہ جا رہا ہوں۔ گاڑی نکالی، کچھ پیسے ساتھ لیے اور متعلقہ ایڈریس پر چل دیا۔ جب میں متعلقہ گاؤں پہنچا تو اسی پتے پر چلا گیا اور دستک دی تو مجھ سے تعارف مانگا گیا۔ میں نے اپنا بتایا تو مجھے 2 منٹ کا انتظار کرنے کو کہا گیا۔ اتنی دیر میں اندر سے چند خواتین، بچوں اور 2-3 مردوں کی آوازیں ابھری۔ دروازہ کھولا گیا۔ سامنے چارپائی پر صاف ستھرے بستر پر ایک خاتون لیٹی تھی جو انتہائی کمزور تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہی بنا کوئی ثبوت مانگے میں ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ میں اکثر والد صاحب سے کہتا تھا میری آنکھیں اتنی خوبصورت کیوں ہیں، جبکہ میرے ددیال میں کسی کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں، تو مجھے جواب دیا جاتا کہ تیری آنکھیں تیرے پردادا پر گئی ہیں۔ اور آج جب اس نحیف خاتون کی آنکھیں دیکھی تو مجھے جواب مل گیا تھا کہ میری آنکھیں میری ماں پر گئی ہیں۔ اچانک سے مجھے اپنے گالوں پر گہری نمی کا احساس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اتنی خاموشی سے رو رہی تھی کہ اس کے سینے سے لگا میں جان ہی نہ پایا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے، انہوں نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور میں باقی رشتہ داروں سے ملنے لگا۔ اپنے ننیال والوں سے مل کر مجھے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ رشتوں کا خلوص کیا ہوتا ہے۔ میری ماں کینسر کی مریضہ تھیں، ان کا جگر ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا، بیٹا تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا، میری سانس لینے سے اندر سے بدبو آتی ہے، تم کو تکلیف ہوگی۔ تو میں نے اپنی ماں کا منہ چومتے ہوئے کہا، ماں سے بدبو نہیں، ہمیشہ خوشبو آتی ہے۔ شام تک سارے گاؤں میں پتہ چل چکا تھا کہ میری ماں کا بیٹا آ چکا ہے۔ لوگ مجھے دیکھنے اور ملنے آ رہے تھے۔ میری ماں کی کل دولت ایک بکری تھی۔ میری والدہ نے میرے ماموں سے کہا تھا کہ بکری بیچ کر مجھے پیسے لا دو۔ میں نے ماں سے پوچھا ان کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے سر سے وار کر ان لوگوں کو دینا چاہتی ہیں۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا۔ گاڑی میں پڑے لاکھوں روپے لا کر ماں کے قدموں میں رکھے اور کہا اب میری ماں کو کوئی چیز بیچنی نہیں پڑے گی۔ میں نے وہ رقم ماں کے سر اور قدموں سے وار کر بانٹنا شروع کر دی۔ تب کہیں سے اذان سنائی دی۔ میری والدہ نے ماموں کو کہا مجھے باہر لے جائیے۔ میں نے وجہ پوچھی تو ماموں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ باہر لے جا کر انہوں نے وجہ بتائی کہ میری ماں وضو کرنا چاہتی ہیں اور وہ خود نہیں کر سکتی، تو میری ممانی ماموزاد بہنیں ان کو وضو کرواتی ہیں۔ میں فوراً گھر کی طرف دوڑا۔ تب میری ممانی میری ماں کا چہرہ دھو رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پانی پکڑا اور کہا کہ ماں آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو محتاجی ہے؟ آپ مجھے حکم دیں، جتنا مذہب اجازت دیتا ہے اتنا وضو میں خود اپنی ماں کو کروا دیتا ہوں۔ میری ماں نے جواب دیا کہ میں نے سوچا پتہ نہیں تو کتنی صاف ستھری جگہ پر پلا پڑا ہوگا، تجھے یہ دیکھ کر بھی برا نہ لگ جائے کہ میری ماں اس طرح سے وضو کرتی ہے، اس لیے تجھے باہر بھیج دیا تھا۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا اور کہا کہ میں واقعی بہت صاف ستھری اور نفیس جگہ پر رہا ہوں، مگر وہ جگہ تمہارے دل اور نیت سے صاف نہیں۔
ساتھ ہی رونے لگ پڑا۔ میری باوضو ماں نے مجھے گلے لگا لیا، مجھے نہ صرف چومنے لگی بلکہ میرے آنسو پینے لگی اور کہنے لگی، بیٹا اس بات کا افسوس ہے کہ تو میرے دل اور دماغ میں رہا مگر کبھی میری زندگی میں میری گود میں نہیں۔ میں نے اپنے سہارے پر بیٹھ کر اپنی والدہ کو نماز پڑھائی اور جب وہ نماز پڑھ چکی تھیں تو میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور پھر بھی نماز پڑھتی ہیں؟ آپ چھوڑ دیا کریں، جب صحت یاب ہو جائیں گی تو پڑھ لینا۔ میری والدہ صاحبہ نے میرا ماتھا چوما اور مجھے انتہائی نرمی سے کہا کہ بیٹا نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر اس وقت میرے پاس بیٹھا ہے۔ تیرے بغیر میں کتنی تکلیف میں تھی یہ میں جانتی ہوں، یا میرا خدا جانتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نماز نہیں پڑھتی تو ان پر کیا گزرتی ہے یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، اسلام حکم دیتا ہے اگر تم پانی میں ڈوب بھی رہے ہو تو تم کو اذان سنائی دے تو بھی تم پر فرض ہے کہ تم نماز کی نیت باندھ لو۔ میں تو محض بیمار ہوں۔ بیٹا تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تو نماز پڑھے گا تو مجھے نہ صرف اس دنیا میں تیری طرف سے ٹھنڈک پہنچے گی بلکہ قبر میں بھی تیرے اعمال کی وجہ سے مجھے اجر و ثواب پہنچے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے کسی جزا و سزا کی وجہ ہونا ضروری نہیں، بس نماز پڑھنے کے لیے دو وجوہات ہی کافی ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے تحفہ ہے، اور نماز میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہو سکا تو کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ میں نے نماز قائم کرنے کا وعدہ کر لیا اور ماں کو لٹا کر نماز پڑھی۔ شام کو میری والدہ صاحبہ نے میرے لیے سبزی خود کاٹنے کی کوشش کی مگر کمزوری کی وجہ سے نہ کر سکیں، تو انہوں نے میری ماموں ذات کو پاس بٹھایا اور ان کو بتایا کہ کس طرح سبزی ہانڈی بنا لیں۔ میری والدہ صاحبہ کی پسند پر بنی ہانڈی آ گئی۔ بہت محنت اور کوشش کے بعد میری والدہ صاحبہ نے نوالا توڑا، میرے منہ میں ڈالا اور یقین کریں میں نے اتنا لذیذ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ غالباً یہ میری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تھا۔ عشاء کے بعد دیر تک میری ماں مجھ سے باتیں کرتی رہی مگر پھر میرے ماموں ذات کے ذریعے سونے کا ایک لاکٹ مجھے دیا اور کہا، یہ تیری پڑھائی کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا مگر تجھ پر نہیں لگا سکی۔ میں نے والدہ صاحبہ کے ہاتھ سے ہار پکڑ لیا اور ان کے ماضی کے متعلق کوئی سوال نہ کیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ میں ایسا سوال کر کے ان کے چہرے پر چھائی خوشی کو غم میں بدل نہیں سکتا تھا۔ مجھ کو ایسے سوالات سے ماموں اور سب گھر والوں نے منع بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ جتنا ان چند گھنٹوں میں تمہاری ماں بولی اور ہنسی ہے اتنا پچھلے 2 سالوں میں نہیں ہنسی، اور ساتھ ہی مجھے بتایا کہ میری والدہ صاحبہ محض 3 دن کی مہمان ہے، تو میری ساری ہنسی سمٹ گئی۔ میں نے زیادہ سے زیادہ وقت ماں کے قریب گزارا۔ میں نے ماں سے لاکھ ان کی خواہشات کے متعلق پوچھا، انہوں نے بس مجھے نماز قائم کرنے اور دین پر چلنے کی نصیحت کی۔ جب عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب کو میرا تعارف کرایا گیا تو وہ خاص طور پر مجھے ملنے آئے اور مجھے الگ لے جا کر بتایا گیا کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو یہ پیسہ ان لوگوں میں نہ بانٹیں بلکہ اپنے ماموں کو دے دیں۔ آپ کے ماموں نے اپنا گھر، زمین سب بیچ کر آپ کے والدہ صاحبہ کے علاج پر لگا دیا ہے، یہاں تک کہ بچوں کی پڑھائی بند کروا کر وہ پیسہ بھی بہن کے علاج پر لگا دیا۔ تمہارے ماموں کے اونچا بولنے کی آواز زندگی میں ایک بار گاؤں والوں نے سنی، اور وہ بھی تب جب تمہاری والدہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ تمہاری ممانی کو آوازیں دے رہے تھے مگر تمہاری ممانی کو سنائی نہیں دی۔ تمہارے ماموں داخل ہوئے تو انہوں نے بیٹیوں اور بیوی کو ڈانٹ کر کہا کہ میری بہن کو آواز کیوں دینا پڑی، تم میں سے ایک ہر وقت ان کے پاس کیوں نہیں بیٹھی رہتی۔ میں نے امام مسجد سے کہا کہ مجھے اس کے علاوہ بھی بتائیے کہ میری ماں یا ماموں نے کسی کا کوئی قرض دینا ہے، جس پر امام صاحب نے جواب دیا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ اس کے ساتھ امام صاحب شکریہ ادا کر کے اٹھ گئے۔ میری ماں نے رات کو مجھے اپنے پاس سلانے سے منع کیا اور کہا، میں تکلیف کی وجہ سے کراہتی رہتی ہوں تو تمہاری نیند خراب ہو جائے گی، مگر میں نے کہا، ماں جی آج رات کو میں نے سونا ہی کب ہے، آج ساری رات آپ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر حج کرنا ہے۔ میری ماں نے مجھے محبت سے اپنے سینے سے لگایا، مجھے چوما اور اپنے پاس ہی لٹا لیا۔
میں تھوڑی دیر بعد اٹھ کر بیٹھا اور ماں کی ٹانگیں دبانے لگا۔ مجھے میری والدہ صاحبہ نے آخری الفاظ جو کہے وہ یہ تھے کہ نماز قائم کرنا اور دین پر چلنا۔ اگر اپنے باپ جیسی خصلتوں کے مالک نہ ہوئے تو اپنے ماموں اور ان کی بیٹیوں کا خیال اور لحاظ کرنا، اپنے باپ کا ماضی جاننے کی کوشش نہ کرنا، نہ کبھی اپنے باپ سے نفرت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی میری والدہ نے میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ گئیں۔ وہ ذکر کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئیں۔ رات 12 بجے کے بعد ماموں آئے تاکہ میری والدہ صاحبہ کی خبر گیری کر سکیں۔ جو ہی ان کی نظر میری والدہ پر پڑی تو وہ دوڑے، مجھ سے پوچھا، تم کو پتہ چل رہا ہے تمہاری ماں کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں؟ میں جو ماں کے قدموں کو دبا رہا تھا، میرے ہاتھ رک گئے تھے۔ گاڑی میرے پاس تھی، میں نے ماں کو ہسپتال پہنچایا جہاں انہوں نے 1.5-2 گھنٹے پہلے کی موت ڈکلیئر کر دی۔ صبح سحری کے وقت والدہ صاحبہ کو لے کر گھر پہنچے۔ مجھے لگا کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے تو میں نے وضو بنایا۔ اسی دوران میرے ماموں کی سرگوشی بھری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ میری ممانی کو کہیں سے پیسوں کا انتظام کرنے کا کہہ رہے تھے تاکہ کفن کا انتظام کر سکیں، جبکہ میری ممانی نے ان کو جواب دیا کہ ان کے بھائی اور باقی گھر والے جس کے پاس بھی جائیں وہ کہتے ہیں تم کو ادھار پیسے دے دیں تو تم لوگ واپس کیسے کرو گے؟ گھر بار بیچ کر تو علاج پر لگا چکے ہو۔ میرے ماموں خاموش ہو گئے، گھر سے باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے نکل گیا۔ وہ گاؤں کے کافی بڑے چودھری کے پاس گئے۔ چودھری کی بجائے اس کا منشی آیا جس سے انہوں نے رقم کا تقاضا کیا۔ منشی میرے ماموں کا پیغام لے کر واپس چودھری کے پاس گیا تو چودھری نے جواب میں کہا کہ گھر بیچ کر بہن کے علاج پر لگا دیا، بیٹیاں بیچ کر کفن پر لگا دو۔ اتنے سخت الفاظ سننے کے باوجود میرے ماموں بنا کوئی رد عمل دیے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں اذان ہوئی تو وہ مسجد کی طرف مڑ گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے مسجد میں پہنچا اور ان کو کہا کہ اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام میں خود کروں گا۔ میری بات سن کر انہوں نے منع کی اور کہا بہن کے کفن دفن کا انتظام بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، میں کر لوں گا۔ ساتھ ہی ماموں رو پڑے اور ان کو دیکھ کر میں بھی رو پڑا۔ انہوں نے اپنی بہن کو سسک سسک کر مرتے دیکھا تھا اور میں نے برسوں ماں کی جدائی سہی۔ اسی دوران باقی نمازیوں نے آ کر ہم کو حوصلہ دیا۔ سب لوگ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے گھر ہی آ گئے تاکہ ہمارے دکھ میں شامل ہو سکیں۔ میں نے اپنے پاس موجود ساری رقم ماموں کے حوالے کر دی اور والدہ صاحبہ کے کفن دفن سے فارغ ہو کر راتوں رات راولپنڈی آیا۔ یہاں سے مزید پیسے لیے صبح سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر پہنچا، کیونکہ مجھے مولوی صاحب نے حکم دیا تھا کہ کچھ دن صبح فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کا وقت اپنی ماں کی قبر پر گزارنا۔ لہٰذا سورج نکلنے کے بعد میں ماموں کے گھر پہنچا۔ میں نے مولوی صاحب کے ذریعے سب سے پہلے اس شخص کا کھوج لگایا جس نے میرے ماموں سے گھر خرید رکھا تھا۔ اس کو اس کی رقم دی اور کہا کہ وہ اب گھر کا تقاضا نہ کرے، باقی کی رقم سے دیگر اخراجات کے ساتھ ساتھ والدہ صاحبہ کے سال ثواب کے لیے کچھ فلاحی کام کروائے، جن میں گاؤں کا سب سے بڑا مسئلہ نکاسی آب کا تھا۔ سیوریج کے پانی کے لیے کوئی زمین نہ تھی۔ میں نے اسی چودھری صاحب جنہوں نے میری ماں کے کفن کے لیے میرے ماموں کو ادھار دینے سے انکار کیا تھا سے دگنی قیمت پر 10 مرلہ زمین خریدی۔ اس میں سارے گاؤں کا سیوریج کا پانی ڈالا، مزدور لگا کر پورے گاؤں کی گلیاں ٹھیک کروائیں۔ مسجد کی چھت کے متعلق بتایا گیا، وہ بارش میں ٹپکتی ہے، میں نے مسجد کی چھت پکی کروا دی۔ 10 دن رہنے کے بعد میں واپس آیا تو چاہ کر بھی والد صاحب سے پہلا جیسا رویہ نہ رکھ پایا، مگر والدہ صاحبہ کے حکم پر میں نے والد صاحب سے ماضی جاننے کی بالکل بھی کوشش نہ کی اور نہ کبھی اپنی نماز چھوڑی۔ والد صاحب کی ناراضگی مول لیتے ہوئے اپنے ماموں زاد سے شادی کر لی اور اس اللہ کی بندی نے ثابت کر دیا کہ میری ماں کی نسل میں کتنی وفا تھی۔ میری والدہ صاحبہ گزر چکی ہیں، میں کامیابی کے عروج پر پہنچ چکا ہوں، بہت کچھ بدل چکا ہے۔ میری والدہ صاحبہ کی خاطر میرے ماموں جان نے جو کچھ لگایا تھا اس سے کہیں زیادہ ان کو لوٹا چکا ہوں، مگر آج بھی ان کا احسان مند اور شکر گزار ہوں کہ میری والدہ صاحبہ کی خدمت انہوں نے غلاموں سے بڑھ کر کی۔ میری والدہ صاحبہ فوت ہو گئی مگر میں نے ماموں، ممانی اور والد صاحب کو 3 حج کروائے۔ میں نے خود اپنی بیگم کے ساتھ حج کیا اور والدہ صاحبہ کی وفات کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اس لیے نہیں کہ یہ میری والدہ کی آخری نصیحت تھی، بلکہ اس لیے کہ نماز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میری کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو میں فوراً ہی اگلی نماز کے ساتھ اسے ادا کر لیتا ہوں۔ کرنل محمد حیات صاحب کی داستان مکمل ہو گئی۔ میں ان کے والد صاحب، ماموں ممانی میں سے کسی کا انجام نہ پوچھ سکی۔
مگر ان کی اس داستان کے بعد میں نے بھی کبھی نماز نہ چھوڑی، کیونکہ مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جزاک اللہ۔